अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नेम निगाह उल्फत, राइटर नेम जे निगाहत, किस्त नंबर 16। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए एंड कमेंट भी लाजमी कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले हो। वकील साहिबा बाई डोर फ्रेम में पूरे एतमाद से हाथ में ब्लैक कोट लिए खड़ी रिमशा को दोनों मुतजब से अपनी जगह खड़े हुए। बाकी नफूस भी नौ वर्दा वजूद की तरफ ही मतवज्जा थे जो इतनी अहम मीटिंग में घुस आई थी। मिस आपस में सरगोशियाँ शुरू हुई तो मुजम्मल गला खनकार कर अपनी जगह खड़ा हुआ। रिमशा बख्तियावर सिद्दीकी, मतलब एडवोकेट रिमशा बख्तियावर सिद्दीकी, जज बख्तियावर सिद्दीकी की बेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक खुशगवार तासरात लिए खड़े हुए। जी दुरुस्त पहचाना। वो तरक्कब अंदाज में मुस्कुराई। आप यहाँ कोई मसला अंदाज़न दुरुस्त साबित होते। बाकी सब इसके यहाँ अचानक आमद को लेकर तजस्सुस का शिकार हुए, जबकि सफियान ने आशिर को ठहवा दिया जो आशिर की जानिब से निगाह फेर चुका था। जी मुझे ज़ाती तौर पर कोई मसला नहीं, अलबत्ता जिस गंभीर मसले पर बात करने आप तमाम हज़रात इकट्ठे हुए हैं, इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए बिना इजाज़त आपकी मीटिंग को इंटरप्ट करना पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दिस ट्रबल। वो शाइस्ता अंदाज में माजरत ख्वाह हुई। आशिर ने अजीब नज़र से इसकी जानिब देखा। किस मसले की वो बात कर रही थी और इस मसले में भला वो क्या हेल्प कर सकती थी। डोंट बी मिस, वो आप किस तरह इस मसले में हमारी हेल्प कर सकती हैं। मुजम्मल के फादर ने आशिर के सवाल को अल्फाज दिया था। अंदर आ जाएं और दरवाजे तरफ मुड़कर किसी को अंदर आने का इशारा किया। आसमान सर झुकाए अलग ही पल मचरमाना अंदाज में कंपनी का आसमान नामी एम्प्लॉय अंदर दाखिल हुआ था। सब ने नाफहम निगाहों का तबादला करते वापस अंदर आने वाले पर नज़र डालते उलझी निगाहों से सीने पर बाजू बांधे खड़ी रिमशा को देखा। आप खुद जहमत करें मिस्टर आसमान, सब मुंतज़िर हैं। बर्दबारी से इसने सर झुकाए खरे आसमान को इशारा किया। सब की ख़ास कर आशिर की अजीब उलझी नज़र इस पर मरकूज़ थी जिसे वो साफ नज़रअंदाज कर रही थी। वो दरअसल आज से 5 रोज़ कबल आशिर साहब को अर्जेंट कहीं जाना था। जल्दी में वो दोनों फाइल रखने आरक्यू रूम में गए। रूम अनलॉक करते हुए इन्हें किसी काम के लिए मुजम्मल सर ने अपने ऑफिस बुलाया तो फाइल्स वहीं छोड़कर डोर लॉक किए बगैर वो मुजम्मल सर की तरफ की बात सुनने चले गए। वो इसके बाद इधर से ही ऑफिस से चले गए और मैंने आसमान ने खुश खल्क तर करके सही शर्मिंदा नगाह उठाई और सबकी तेज़ नज़र खुद पर देख सर झुकाया गया और उन्होंने बकौल इसके शरारतन दोनों फाइल्स अपने पास छुपा ली आशिर साहब को थोड़ा सा परेशान करने के लिए। और दूसरी शरारत ये कि आर के रूम के खुले दरवाजे पर ठहरी 9 एम्प्लॉयज़ प्लेस विन बॉस में से किसी की नज़र नहीं गई। दूसरे दिन बैक वक्त सब ने आशिर हसन साहब की गैर ज़िम्मेदाराना हरकत का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि 2 न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेहद फाइल को अदम मौजूदगी में सनसनीखेज़ पूरे ऑफिस में जंगल की आग की तरह फैल गई। और अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन के बाद आज हसन साहब पर मीटिंग बैठ गई। इस सारी अनाफाना कार्रवाई से उस्मान साहब खौफज़दा हो गए। बकौल इसके इन्हें अपनी की शरारत इस गंभीर रूप धरने का अंदाज़ा नहीं था। लिहाज़न अपनी मुलाज़मत बचाने के लिए उन्होंने अपने लब से सी लिए। भले ही इसने खामोशी की वजह किसी ईमानदार शख्स की दयानतदारी पर सवालिया नज़र लग गया। आई एम राइट मिस्टर आसमान। आज मैं करखत अंदाज में इसने आसमान को देखा। रिमशा के खुलासा पर सारे गम और गुस्से से अपनी नशिस्त छोड़कर खड़े होते गए थे। खुद आशिर सफियान शिशदर थे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आसमान ऐसा कर सकता है। इस दिन आशिर को किसी वकील से मुलाकात के लिए जाना था जिस वजह से वो अफरा तफरी में निकल गया था, लेकिन इसे याद था इसने फाइल अंदर रखी थी। अलबत्ता डोर लॉक करना अजलत में वो भूल गया था। लेकिन अब सारा मामला जिस तरह सामने आया था वो समझ नहीं पा रहा था। ये वाकई इत्तफाकी
کارروائی تھی یا سوچی سمجھی سازش؟ جبکہ رمشا باقی سب لوگوں سے پروفیشنل لب و لہجے میں مزید تفصیلاً بات کر رہی تھی۔ آئی نو یہ آپ کی کمپنی کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں دخل اندازی کی مجھے اجازت نہیں۔ دراصل سفیان بھائی میرے ڈیسک پر یہ پیپرز پھول آئے تھے، مجھے لگا ضروری ہوں وہی انہیں لوٹانے آئیں تو اتفاقاً عثمان صاحب کی کنفیشن سماعت میں پرگنیس ہو۔ آپ جانتی ہیں مسٹر سفیان کو؟ جی سر، یہ میری بھابھی ہیں اور مسز عاشر ہے، عاشر کی وائف۔ سفیان فوراً فخریہ تعارف لیے درمیان میں کودہ۔ عاشر اور رمشا کی نظر بے اختیارانہ ایک دوسرے کی طرف اٹھی۔ ریلی؟ اس نئے انکشاف پر سبھی نے خوشگوار حیرت سے عاشر کو دیکھا جو خفیف سا ہو گیا تھا۔ جی۔ سب کے متاثر کن تاثرات دیکھ سفیان کی گونجیں کچھ اور کھلیں۔ عاشر نے طنبی نظروں سے مزید گل افشانیوں سے باز رکھنا چاہا، لیکن سفیان سید کی چلتی زبان پر یہ گوریاں خطیر افاقہ کر سکیں۔ واہ بھئی، کیا انٹری ماری تھی یار، میں تو فین ہو گیا آپ کا۔ سو اسی وقت پر بتائیں، چائے یا کافی؟ اندر معاملہ رفع دفع کر کے وہ جلد از جلد واپسی کے لیے پھول تولتی نکلی، لیکن سفیان موقع غنیمت جانتا دونوں کو گھیر کر عاشر کے آفس میں لے گھسا۔ دونوں ہی نہیں، وہ کشیدہ مسکرائی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ مہمان ہیں آپ ہماری، وہ بھی اسپیشل، اور آپ وہاں کیا کھڑی ہیں یار؟ یہاں بیٹھے، آفیشیل سیٹ۔ اسے محترز دروازے میں ہی کھڑا دیکھ پکڑ کر سفیان نے خود عاشر کی چیئر پر بٹھایا تھا۔ بھئی میں نو، یہی بیٹھی رہیں، جچ رہی ہیں آپ۔ اس کے کترا کر اٹھنے کی بھی کوشش سفیان نے ناکام کر دیا تھا۔ اور آپ کیا وہاں چلا کاٹ رہے ہیں؟ ذیل اہلیہ اندر آئیں، معزز مہمان نے آپ کے کٹیا کو رونق بخشا ہے، کچھ خاطر مدارت کا انتظام کریں۔ دونوں کے درمیان موجود خلیج کو سرے سے نظر انداز کیا سفیان اپنی ہی ہانک رہا تھا۔ دانت کھچکاتے عاشر نے دل ہی دل میں ڈھیروں سنہرے القابات سے اسے نوازا، جس کا چکنے گڑے پر حسبِ سابق کوئی اثر نہ ہوا۔ سو آپ لوگ حال احوال دریافت کریں، میں ذرا انتظامات دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں کو تنہائی میسر کرنا چاہ رہا تھا۔ بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جلدی کہیں پہنچنا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی نشست سے کھڑی ہوئی۔ اس وقت آپ کی یہاں موجودگی سے ضروری کچھ نہیں ہے بھابھی، بات کریں، بات ہر مسئلے کا حل نکال دیتی ہے۔ وہ تیزی سے کہتا چپاک سے وہاں نکل گیا۔ اب بات کرنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ زیر لب بڑبڑاتی وہ کشیدہ عاشر کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ روم کی وائبز خاموشی سے لپٹی فضا میں محسوس کی جانے والے تناؤ نے پوری شدت سے دونوں نفوس کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ دونوں ہی شعوری طور پر ایک دوسرے سے لاتعلقی برتنے، غیر دانستہ میں دماغ تر حساسیت ایک دوسرے کی سمت ہی مبذول کیے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان بھلے اس 4 مہینے کے عرصے نے کوئی دوستانہ خوشگوار تعلق استوار نہیں کیا تھا، لیکن ایسی سرد مہری میں لپٹی لاتعلقی بھی کبھی اس کے درمیان حائل نہیں ہوئی تھی جو اس لمحے پوری شدت سے دونوں محسوس کر رہے تھے۔ بس ایک دانستہ پیدا کی گئی غلط فہمی پر عاشر کے شدید رد عمل نے دونوں کے درمیان رفتہ رفتہ پنپ رہی قربتوں کے لمحے کو کشیدگی میں بدل دیا تھا، ایسی خلجِ حائل کر دی تھی کہ دونوں دو کناروں پر دو شناسا اجنبی کی طرح برتاؤ کرنے لگے تھے۔ ترک الفت کی اذیت بھی ہے دوزخ جیسی، کتنا مشکل ہے الفت سے گریزاں ہونا۔ آپ نے اندر جو کچھ کہا یا آسمان سے کلوایا وہ ایکچوئل سچویشن تھی یا آپ نے پورٹرے کیا تھا؟ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے تو عاشر کے مشکوک سوال نے خاموشی کے چادر کو چاک کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک اور بے اعتباری پر وولٹا مستفسر ہوئی۔ مجھے کیا لگتا ہے سے زیادہ اس سارے معاملے کا حقیقی روپ کیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ وہ زور دے کر بولا، میرے خیال میں نتیجے کی امپورٹنس کے مقابل سب ثانوی ہے۔ معترض ہوئی، میں منکر نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کامیاب نتیجے کی خوشی میں دوران تجربہ کی گئی محنت کو بھلا دے۔ وہ باضابطہ جرح پر اتر آیا تھا۔ سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو میرے کسی بھی لفظ یا عمل کا رتی بھر بھی اعتبار نہیں ہے۔ وہ تلخی سے کہتی ہوئی مڑی، لبوں پر بھی تلخ تبسم تھا۔ آپ کو جو سمجھنا ہے بس شوق سمجھیں۔ کچھ کہتے وہ بات بدل کر بے رخی کا چولا اوڑھ گیا۔
میں چلتی ہوں، زحمت نہ ہو تو بھائی سے کہہ دیجیے گا، مجھے بہت ضروری کام سے جانا تھا۔ وہ واپسی کے لیے دروازے کی سمت پڑی، جاتے جاتے یہ تو بتا دیجیے میرے لیے اتنی زحمت کیوں کر اٹھائی۔ دروازہ عبور کرنے سے پہلے عقب سے اجنبیت میں پلٹا گمبھیر لہجہ ابھرا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا اس دن سڑک پر بے یارو بددگار پڑے میرے بے ہوش وجود کو آپ نے کیوں اٹھایا، میری تمہاداری کیوں کی؟ وہ اجنبیت کا لبادہ اوڑھ چکا تھا تو وہ بھی تکلف کی چادر میں لپٹی۔ اوہ، مطلب احسان چکایا ہے، وہ تلخ ہوا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس دن میری جان بچا کر آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا تو یہی سمجھیے۔ وہ بھی پینترا بدل کر اسی کے انداز میں بولی تو عاشق تلملا گیا۔ ہاں، یا خاموشی کا زور ٹوٹا بھی، یا ان در و دیوار سے سن گن لینے پر مجھے شدید قسم کی مایوسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ دور سے تناؤ زد خاموشی کو محسوس کر سفیان بیٹھا میٹھا سا طنز کرتا ہوا ہی کافی منگ اٹھائے داخل ہوا تھا۔ ہما، وقت بکواس کرنا ضروری نہیں تیرے لیے۔ رمشا کا نزلہ فوراً اس پر نکلا تھا، اور ہما، وقت سراتا بھی ضروری نہیں ہے تیرے لیے۔ وہ بدو بولا۔ اور بھائی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں آئیں۔ نہیں بھائی، مجھے اب چلنا ہے۔ اتنی تلخ کلامی کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کے لیے پرتولنے لگی۔ آپ یہاں آئیں، کافی نوش فرمائیں، میری تعریفیں کریں، پھر میں اس شخص کی چغلیاں کروں گا، پھر کہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ واپس رمشا کو چیئر پر بٹھاتے ایک کافی منگ اسے تھما کر دوسرا خود اٹھاتا وہ پوری طرح عاشر کو نظر انداز کر گیا تھا، اور اپنی خوددار دوست کی اس غداری پر عاشر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا، اس کی مرمت کے لیے کھجلا رہے ہاتھوں کو سہلاتا۔ ایک فائل اٹھا کر ایک سائیڈ پر رکھے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ یہاں سے کھسکنے کی کوشش نری حماقت تھی۔ سفیان صاحب کی موجودگی میں سفیان حسب دستور مستقل بولے جا رہا تھا۔ جواباً وہ بس ہوں ہاں کہہ رہی تھی۔ بظاہر فائل میں سر دیے تعلق کا بھرپور تاثر دے رہے عاشر کی تمام تر حساسیت رمشا کے ہوں ہاں میں ہی الجھی تھی۔ سفیان کی بکواس تو گویا اس کی سماعت کو چھو نہیں رہی تھی۔ اسے الفت نہیں مجھ سے، مجھے فرصت نہیں اس سے، عجب شکوہ سا رہتا ہے اسے مجھ سے، مجھے اس سے۔ دونوں کی دانستہ گریز پر سفیان نے تعصب سے باوجھ بلند شعر پڑھا تھا کہ دوجے کی محاور ذات میں الجھے دونوں فریقین خفیف سے ہو گئے۔ عاشر نے بضبط اسے سرزنشی نگاہوں گرکا۔ کافی واقعی بہت اچھی تھی بھائی، بہت شکریہ۔ جبکہ رمشا کھڑی ہو گئی۔ آپ کی انٹری سے تو اچھی نہیں ہوگی، وہ بدو بولا تو اداس لبوں کو نرم مسکراہٹ نے لمحے کے لیے چھو لیا۔ ذیل اہلیہ، اگر آپ کے وظیفے میں خلل نہ پڑے تو کیا آپ لفٹ تک آنے کی تکلیف کر سکتے ہیں؟ دراصل واپسی پر اکیلے آتے مجھے ڈر لگے گا۔ رمشا کے آفس سے نکل جانے کے باوجود اسے مٹی کے مدعو کی طرح جمع بیٹھا دیکھ سفیان کا میٹر گھوما۔ زیادہ ڈر لگے تو تم وہیں سے نیچے چھلانگ بھی لگا سکتے ہو۔ اس کے بنا لحاظ کٹیلے طنز پر عاشر نے دانت کھٹکھٹائے، کیونکہ رمشا نے مڑ کر جو ایک نظر اس پر ڈالی تھی، اس کے سر تاثر اسے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، آپ آئیں تو صحیح، ساتھ کو جاتے ہیں دونوں۔ سفیان کی بتی سی نکلی۔ اٹس اوکے بھائی، آپ جائیں، کام کریں اور میں چلی جاؤں گی، وہ بہیمے لہجے میں بولی، ورنہ اس شخص کی اس درجہ بے رخی سے دل پارا پارا ہوا تھا۔ کیس پر کام کیسا چل رہا ہے؟ لفٹ کی طرف پیش قدمی کرتے پھر حائل ہوئی خاموشی کو سفیان نے ہی توڑا۔ اچھی چل رہی ہے، وہ بے دلی سے بولی۔ بھائی، آپ سے کچھ کہنا تھا۔ لفٹ کے قریب جا کر ارد گرد راہداری کے خالی ہونے کا یقین کرتے ہوئے سفیان سے مخاطب تھی۔ جی کہیں۔ اب آپ لوگوں کو خواہ لارڈز کے آفس کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا میس میں نے کریٹ کیا ہے، لاکھ بے اعتباری ہی سہی، مجھے اپنے کیے کی ذمہ داری لینی آتی ہے۔ آپ لوگوں کی پرسکون زندگی میں میری وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہے، لہٰذا اسے دور کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ پرسوں صبح کے 11 بجے کورٹ میں میری نیکسٹ ہیئرنگ ہے۔ اپنے دوست سے کہیے گا ٹھیک 10:30 بجے میرے آفس کے پاس والے ریسٹورانٹ پہنچ جائے۔ امید ہے
اس سے ان کی انا پر یا عزت نفس مجروح ہوگی اور نہ انہیں مایوسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اب کون سا نیا کھیل کھیلنا ہے آپ نے؟ اس کے اسپاٹ فرمادات ماتھے پر بل لیے سن رہے عاشر نے تلخی سے پوچھا۔ اپنے سارے الحاصل کھیل کا ڈراپ سین کرنا ہے، زخمی لہجے میں کہتے دونوں کے ڈھیروں سوالوں کو زبان دینے سے قبل ہی وہ لفٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ پر بھائی خدا حافظ، بچوں کو ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا۔ قطعاً کلام کر بٹن پریس کرتی وہ پھر سامنے نہ دیکھ سکی۔ الفت کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے اعتبار کی ننگی تلوار پر آنکھیں موند کر چلنا ہوتا ہے بھائی، اور آپ کے دوست نے تو پہلے ہی قدم پر میری آنکھیں کھول دیں۔ سو اب خوش فہمیوں کی برہہ بیکرا سے نبر آزما ہونے کو کوئی جواز نہیں بنتا۔ لفٹ نیچے کی سمت تیزی سے بڑھ رہی تھی، ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی اپنی کٹھور فیصلے پر بیٹھتی جا رہی تھی، جس پر اس نے ابھی عاشر کی بے اعتباری اور بدگمانیوں کے اونچے گراف کو دیکھ کر سنگدلی سے مہر لگائی تھی۔ لیکن جلد یا بردست اس کہانی کو اس موڑ پر ہر صورت آنا ہی تھا، کیونکہ اس سے جڑے دو اہم کردار اپنے محاذات سے نکل کر تکون بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ادھر حالات اس نتیجہ کو پہنچ گئے تھے کہ مزید اس سکون کے بننے کا انتظار مطلب بچوں کی ذات کا مسیح کرنا تھا، اور وہ بچوں کا بہتر اور پرسکون مستقبل چاہتی تھی۔ بچپن کے نام پر اذیت ناک یادیں، عدالتوں کی سرمایہ کم سن ذہن کو جلساتی یادیں نہیں تو ثابت ہوا آپ دونوں کی ضدوں کے مقابل رمشا بختیور صدیقی کی کوشش رائے گاہ گئی۔ سر اٹھا کر بھیگی یاسیت میں لپٹی نگاہوں سے آفس کی بلند عمارت پر وداعی نظر ڈال کر زیر لب بڑبڑاتی وہ مڑ گئی تو اپنی کھڑکی میں کھڑا عاشر بھی جبڑے بھینچ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ رسم الفت کو بھی کیا خوب نبھایا اس نے، حال پوچھا نہ کبھی، ہاتھ ملایا اس نے، وقت رخصت بھی بیگانوں کی طرح تھا اختر، مڑ کے دیکھا نہ مجھے، ہاتھ بلایا اس نے۔ الفتوں کا حساب رہنے دو، داغ ہستی کا باب رہنے دو، خود تکلیف نہ پرستش کی، مجھ کو خانہ خراب رہنے دو۔ آج شام تھی، آسمان سیاہ بادلوں کی جابرانہ حراست میں تھا، بادلوں پر برستے کوڑوں کی دل دہلاتی آواز سے سہمے چاند ستارے کہیں آسمان کی سطح میں جا چھپے تھے۔ ہر شے کو اپنے وحشتناک گور سیاہ چادر میں لپٹے یہ رات عجب غضب خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑے عاشر کے اندر بھی ایسا ہی کچھ وحشتناک گھٹن کا عالم تھا۔ جب سے سفیان نے تیکھے انداز میں خلا نامہ کی جعلی ہونے کا انکشاف کر غیر جانب سے اسے لوٹاتا تھا، اس کے اندر گہرے بے چینیوں کے سمندر میں برپا تلاطم میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ساری فضاحت کی جڑ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اگر کسٹڈی کے نوٹس کے ساتھ یہ دم چھل نہیں آتا تو شرطیہ اس کا رد عمل اس قدر شدید نہیں ہونے والا تھا۔ ہاں، اس صورت میں بھی وہ مستقل ہوتا، لیکن شاید تب رمشا کی ذات ایسے اس کے عتاب کا نشانہ نہ بنتی، وہ اس درجہ اس سے بدظن اور بدل ہو کر سبدپا نہ کرتا، حالات اس قدر سنگین روپ نہ دھارتے۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ متاع حیات کو کھونے کی شدید دھچکے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ نتیجتاً اس نے ہر لفظ و مروت کو بالائے طاق رکھ کر بے دردی سے اس کی ذات کو تضحیک اور تنفر کا نشانہ بنا دیا تھا، اور آج جب انکشاف ہوا تو وہ اپنی جگہ دنگ سا رہ گیا تھا۔ لیکن وہ بتا تو سکتی تھی نا۔ سفیان کے کڑے تیوروں سنگ جاڑ پلانے پر اس نے ہلکا سا احتجاج کرنا چاہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ آخر کار تم نے انہیں کینڈل لائٹ ڈنر پر انوائٹ کرکے سسر صاحب کی جانب سے موصول ہوئے ان محبت ناموں کے متعلق دریافت کیا تھا۔ انہیں لازمی بتانا چاہتے تھے تمہیں زیادتی کی۔ انہوں نے تجھ معصوم کے ساتھ اعتباری کا مظاہرہ کرکے۔ سفیان نے دانت پیسے ہوئے لڑھاتا تو عاشر کھسکا گیا۔
ہاں میں برا، میری عادتیں خراب، لیکن تم سے تو بڑی گاڑی چھینتی ہے تمہاری بابی صاحب کی۔ تمہیں تو وہ بتا سکتی تھی۔ اپنا پلہ بھاری رکھنے کے لیے عائشہ نے ایک اور دور کی کوڑی لائی۔ بالکل، لیکن ذرا ذہن پر ڈال کر بتائیں، عام مصروف نے موقع دیا تھا انہیں، یا ہمیں کچھ سمجھنے یا بات کرنے کا سیدھا خودکش دھماکہ کی طرف پھٹ پڑے؟ وہ تو آپا نے تمہیں فوراً ان کے آفس پر دعویٰ بولنے سے روک لیا، ورنہ تو تم نے وہاں وہ تباہی مچا کر آنا تھا کہ تصور بھی محال ہے۔ طنزیہ انداز میں سفیان نے بھی ساری یاری دوستی کو بالائے طاق رکھ کر کٹہرے میں لایا تھا۔ عاشر کی غیر جانبداری پر خائف سا ہو گیا۔ اب ایسی زہریلی نگاہوں سے مجھے گھورنے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ وہ ٹوک گیا۔ کاش اس وقت ذرا ہوش سے کام لیتا تو۔ تم جانتے ہو، جب بات بچوں پر آئے تو میرا خود پر اختیار نہیں رہتا، اور کسٹڈی کیس کا نوٹس کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اب بھی، اور میں کوئی وکیل نہیں ہوں جو جعلی اور اصلی خلا نامہ پر غور کرتا۔ ان نوٹسوں کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنا تک ہوش نہیں تھا۔ ان باریکیوں پر کیا خاک دھیان دیتا؟ سفیان کی مسلسل چڑھائی پر وہ چڑھ گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یار، لیکن تجھے ان پر ذرا سا اعتبار تو دکھانا تھا۔ آخر انہیں یہی سب کرنا ہوتا تو وہ اس معاملے کو یہاں تک کھینچتی ہی کیوں؟ وہ صرف بچوں کو ان کا اصل مقام دلانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ تجھے بھی ان کی نگاہوں میں وہ عزت اور مقام دلانے کے لیے مستقل ان کی مخالفت مول لے رہی ہیں۔ اور باپ جیسا بھی ہو، اپنے باپ کے مقابل کھڑا ہونا خاص کر ایک بیٹی کے لیے ہمت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ سب کر رہی ہیں جواباً جو بے اعتباری کے چابک انہیں لگائے گئے جن رقیق الزامات سے ان کی عزت افزائی کو تار کیا گیا، یہ ان کا حوصلہ اور قوت ضبط ہے جو اس مضبوطی سے ڈٹی کھڑی ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ ریزہ تو خیر ان کی ذات بھی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنا تماشا نہیں لگانا چاہ رہی۔ سفیان نے گہرے تعصب زد انداز میں رمشا کی کوششوں اور جواب میں عاشر کے رویوں کو محاسب کیا، تو پھر وہ مخالفت میں لب وا نہ کر سکا، اور تب سے اب تک وہ لب بامہر ہی تھا۔ بچے اس کے فون پر گزشتہ چند دنوں سے بنا معمول کے مطابق اس سے قریب 1 گھنٹہ تک بات کر کے پرسکون نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ وہ بے چینیوں کے بکرا سے نبر آزما کھڑکی میں کھڑا تھا۔ نیند اور چین 2 ڈھائی ہفتے سے روٹھی تھی، لیکن آج جیسے قطعاً تعلق ہی کر گئی تھی۔ ہمت کر کے ایک بار پھر ہاتھ میں موجود فون کو ان لاک کرتے ریسنٹ کالز میں اس سے اوپر جگمگا رہے وکیل صاحبہ کو دیکھا، جب لب بھینچ کر اس نام کو پریس کرنے کے لیے انگوٹھا اسکرین تک گیا، اور پھر پچھلی کئی بار کی طرح سائیڈ بٹن کے زیر اسکرین تحریک کرتے ہوئے ادھر ارادہ جھٹک دیا۔ فون ملا کر بات کیا کرنی تھی؟ یہ سوال ذہن کے پردے پر جگمگ کرتا مذاق اڑا رہا تھا۔ سو غصے سے اس ساری فساد کی جڑ اس لفافے کو مروڑ کر کھڑکی سے باہر پھینکتا آ کر اپنی جگہ دراز ہو گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی آج آفس سے روانگی سے قبل اس کے ادا کیے الفاظ پوری جاذبیت سے سماعت میں گونجے تو وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا سوچا ہے انہوں؟ اور وہاں بلانے کا کیا مطلب ہوا؟ ذہن میں ایک نئی جکڑ شروع ہو گئی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر استراحتی انداز میں ماتھا سہلاتے وہ ان لفظوں کا کوئی سرا تلاش کرنے کی تگ و دو میں جتا تھا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ اس لمحے تو بدگمانی کے بادلوں نے ہر منظر کو دھندلا کر رکھا تھا۔ سو تنفر سے سر جھٹکتے تبھی اس نے دل میں محترمہ کے دربار میں حاضری نہ لگانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، لیکن اب چونکہ اس خلاصے سے کچھ بادل چھٹے تھے، مطلب صاف ہوا تھا، سو اب وہ لازمی جانے والا تھا ازیا پار، ایک آخری بار اس کا اعتبار نہ کرنے کا شکوہ دور کرنے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ دائیں بازو پر سیاہ کوٹ اور بائیں مخروطی انگلیوں کی گرفت میں سبز
رنگ کی فائل لیے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے خود کو پوری طرح کمپوز کر کے اس نے ریسٹورنٹ کا احتیاط میں رکھا۔ اس کے ریزرو کیے ہوئے ٹیبل پر عاشر حسن سنجیدہ تاثرات سنگ بیٹھا تھا اور مقابل بختیور صدیقی بھی تیکھے چتنوں سنگ نشستہ تھے۔ مطلب دونوں کو اس سارے جمیلے کے اختتام کا اس بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کے قدم سست پڑے، دونوں فریقین کو یوں آپسی اختلافات کی لمبی فہرست کو پس پشت ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا دیکھ دل پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے منتیں کرنے لگا، لیکن وہ کان لپیٹ کر تیز قدموں ان دونوں تک پہنچ گئی۔ دونوں فریقین کی مستقل مزاجی اور حالات کی سنگینی کو مدنظر رکھ کر انجام سے بے بہرہ ہو کر اس نے دل اور احساسات کو پتھر کر کے یہ کٹھور دل سوز فیصلہ لیا تھا، یہ کٹھن فیصلہ جو اس سلسلے کا بدترین انجام بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ایک خوبصورت سلسلے کا آغاز تھا جسے لیتے ہوئے وہ 100 بار اذیت ناک موت مری تھی، لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی اور اسے اس سنگ لخت پر چلنا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی آپ دونوں کو قائل کرنے کی، اپنا موقف سمجھانے کی، لیکن میری ہر کوشش ضائع کر گئی، کیونکہ آپ دونوں قائل ہونا تو دور میرا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے اپنے موقف سے انچ ہٹنے تک کو روادار نہیں ہے۔ خیر، اب ان لا یعنی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں آپ دونوں کو ویرنا چپلکش اور عدالتوں کے فیصلے اتنے بلند و پختہ ہیں کہ اس پر مستقل سر مار کر ماسوائے اپنے سر لہو لہان کرنے اور وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ سو سب سے پہلے آپ دونوں کا ان فیصلوں کو پھلانگ کر کچھ وقت کے لیے ہی صحیح یہاں آنے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ باری باری دونوں فریق پر نگاہ ڈال کر اس نے بات سمیٹی تو دونوں ہی لمحے کے لیے نگاہ کا تبادلہ کیے، پھر بگڑے زاویے نظر بدل گئے تو رمشا کے اندر پھیلا رہا وحشت مایوسی کا اندھیرا کچھ اور گہرا گیا۔ ویل، سر جھٹک کر اس نے کھڑے کھڑے فائل کو کھول کر اس سے 2 پیپر برآمد کیے۔ آپ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ یہ ڈے 1 سے پانی میں عکس کی طرح واضح تھا۔ سیٹل، میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے، بٹ ریزرو رہا اور یہ معاملہ اس نیچ پر پہنچا ہے تو کہا کہ میں نے مزید یہ قدم اٹھائے، میں تعامل کیا تو آپ دونوں کو ہی ضدوں کے آگے بچوں کا بچپن رون دیا جائے گا، جو میں کبھی نہیں چاہوں گی، کیونکہ تلخ بچپن کی اذیت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور آنکھ الٹتے وہ ٹھہرے تھکے انداز بول رہی تھی اور آخری لفظوں میں حسرت تھی۔ اس پر بختیور ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکے۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے فرسٹ ہیئرنگ تک کا ٹائم دیا تھا، سو اس ایکسٹرا ٹائم کے لیے شکریہ۔ بختیور صدیقی کے اگر پیپر رکھتے وہ زخم خوردہ سی مسکرائی اور 4 مہینوں کے لیے مجھے بچوں کے قریب رہنے دے کر میری زندگی کی بہترین یادیں کشیدہ کرنے دینے کے لیے آپ کا بھی شکریہ، اور میری وجہ سے جو آپ کی پرسکون زندگی ڈسٹرب ہوئی ہے اس کے لیے معذرت۔ دوسرا پیپر عاشر کی طرف کھسکاتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر بھی وہی مسکان تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے پیپر پر نگاہ ڈالتے ہی دونوں کھڑے ہوئے۔ آپ دونوں کی چوائس۔ اندر بڑھتے سناٹوں میں اس کی آواز گونجی، رمشا تم پلیز ڈیڈ۔ اس کے سخت باز پرس کے آغاز سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اس نے قطعاً کلام کیا، میں نے آپ کی شرط میں اپنی جانب سے تھوڑی سی ترمیم کی ہے۔ اب میں ڈائیورس پیپر سائن کروں گی، بدلے میں آپ کسٹڈی پیپر سائن کریں گے، اس طرح آپ دونوں کو اپنا مقصد مل جائے گا۔ رہی بات میری تو شاید میں نے واپسی کر کے ہی غلطی کر دی، سو ڈونٹ وری۔ فائنلی میں نے اپنا غلطی سدھار رہی ہوں۔ یوں بھی چلنے والوں کے لیے دنیا بہت بڑی ہے اور اکیلے چلنے کی میری عادت بہت پرانی اور پختہ ہے۔ اپنی قوت ضبط کی حدود کو آزماتے اس نے شاک میں کھڑے عاشر کی جانب دیکھنے کی غلطی قطعاً نہیں کی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اور بھائی نے آپ کے اور ہمارے خاندان کی ریپوٹیشن کو اپنے اس عمل سے بھاری نقصان پہنچایا ہے، جس کی بھرپائی کے لیے یہ ضروری ہے، اور انہیں بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے اتحادیہ انداز میں ششدر کھڑے عاشر کی جانب اشارہ کیا۔ انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ پہلے بھائی اور میرے
خود غرضیہ رویے کی وجہ سے ان کا خاندان سوشل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے میں نے ان سے بچوں کو چھیننا چاہتی ہوں. So finally here we are. باز آئی میں ڈیڈ آپ کی زبان میں اپنی حماقتوں اور مسٹر عاشر حسن آپ کی زبان اپنی مکروہ سازشوں سے. خود عزیتی سے کہتے اس نے ہاتھ جوڑے. سو ڈیڈ آپ یہ کسٹڈی پیپر سائن کر دیں. جواباً مسٹر عاشر حسن آپ ان ڈائیورس پیپرز پر سائن کر دیں. اس طرح ہمیشہ کے لیے بچوں پر آپ کو حق کو ڈیڈ چیلنج نہیں کریں گے، اور ڈیڈ آپ کی ریپوٹیشن سے ہر داغ دھل جائے گا. مجھے کورٹ کے لیے نکلنا ہے. دونوں پیپرز سائن ہو جائیں تو پلیز فراز کے ہاتھوں میرے ہوٹل بھجوا دیجیے گا. میں کورٹ سے سیدھا ادھر ہی جاؤں گی. بائے. سوری گڈ بائے. ایک بھیگی الوداعی نظر دونوں پر ڈال کر وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑی. اندر اترتے خالی پن اور دل میں بڑھتے غبار اور آنکھوں میں تیزی سے اترے نمکین پانی نے آگے کا منظر دھندلایا تو قدم بے اختیار لڑکھڑا گئے. بھابھی. اندر داخل ہوئے سفیہ نے بروقت سہارا دیا تو اس نے بھیگی پلکوں کو اٹھا کر کرب اور اذیت گلال نظروں سے اس مہربان کو دیکھا. تھینک یو فار ایوری تھنگ بھائی. بے دردی سے دونوں آنکھوں کو مسلتی لڑکھڑاتے قدموں کو جما کر خود کو گھسیٹتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی. ہر چارہ گر کو چارہ گیری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. پلٹ کر اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور ارادوں کو مضبوطی کا موازنہ کرتے وہ اس کے ارادوں کی پختگی کا قائل ہو گیا. اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ سرد تعصب زد سانس فضا کے سپرد کرتا ہنوز ششدر کھڑے دونوں نفوس کی طرف متوجہ ہوا. آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ آپ دونوں یہی تو چاہتے تھے. سفیان کی طنزیہ آواز نے دونوں کو سخت توڑا. دونوں ہی اپنے سامنے رکھے پیپرز کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے. اوریجنل ہیں؟ آپ تو جج ہیں، اپنی آنکھوں سے تصدیق کر لیں. سفیان نے پھر طنز کا تیر اچھالا تو بختیور صدیقی نے اب کی تیز نظروں سے اسے گھورتے جلد از جلد اس کی خرگاہ سے چھٹکارا پانے کے لیے پین برآمد کرنے کے لیے کوٹ کو اندر ہاتھ ڈالا، جبکہ عاشر گمسم سا ڈائیورس پیپر دیکھ رہا تھا. اور قبل اس کے آپ دونوں یہ پیپر سائن کر کے اپنی من چاہی مراد کے برانے پر جشن منائیں. میں آپ دونوں پر واضح کر دوں، ان پیپر کو سائن کر کے آپ دونوں فقط اپنی زندگی کے ناپسندیدہ شخص کا نام و نشان ہی اپنی زندگی سے نہیں مٹا رہے، بلکہ اس ہستی سے بھی ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو رہے ہیں جس کے احساسات کی آپ دونوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. ہنوز انہیں خود غرضی سے مائل دیکھ سفیان استحاضیہ انداز میں جھٹلاتا ہوا بولا تو ان کا جیب سے پین برآمد کرتا ہاتھ ٹھٹکا رکا. انہوں نے نافہم نظروں سے اسے دیکھا. گمسم عاشر بھی چونک سا گیا تھا. اپنی نفرت، اپنی برہنہ عداوت، اپنی خود ساختہ مکروزوں کے جال میں آپ دونوں اس بری طرح الجھے ہیں کہ دونوں نے کبھی بھابھی کی محسوسات کی پرواہ ہی نہیں کی. آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر نفرت کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پرواہ کی تو بس اس چیز کی، اپنی شوق مزاج کی. برعکس سفیان نے اس لمحے ایک تلخ مصنف تھا. معذرت کے ساتھ سر، آپ کو فکر رہی تو بس کسی طرح عاشر کا مڈل کلاس اسٹیٹس آپ کے ہائی فائی پروفائل پر اثر انداز ہو سکتا ہے. آپ کا بے حس رویہ آپ کی بیٹی کی روح میں کس طرح شگاف ڈال رہا ہے، کس طرح اس کے دل کو چھلنی کر رہا ہے، آپ کو یہ سوچنا قطعی اہم نہ جاتا. پہلی بار کسی کی بے خوف آئینہ داری پر بختیور صدیقی مشتعل ہونے کا ڈیلے پڑے اور میرے یار تو اور اب عاشر کی طرف مڑا. تو نے ہمیشہ انہیں جج صاحب کے رویے کی تناظر میں جج کیا. تو نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے بچوں سے نزدیکی تجھے بچوں سے دور کر سکتی ہے. تو روز اول سے ان سے بدگماں رہا، ان کی ہر عمل پر بے اعتباری ظاہر کی. تو نے یہ کبھی محسوس کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ کس طرح انہیں نے بے غرضی سے پوری دنیا سے مخالفت مول لے رکھی ہے، فقط بچوں کو ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے، ایک مکمل ماحول دینے کے لیے، انہوں نے اس کا اصل مقابلہ دلانے کے لیے. تو نے ہمیشہ اس کا انٹینشن کو جج کیا، لیکن غلط. آپ دونوں کے بے لچک اور مستقل منتقم مزاج
رویے نے انہیں اس قدر بے ساخت اور لبردشتہ کر دیا کہ بچوں کو ایک مکمل ماحول دینے کے اپنے اکلوتے خواب کو کیچڑ سے اپنی ہی روح کو چھلنی چھلنی کر کے وہ یہ دلسوز فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اب آپ دونوں کی ضد کی لپیٹ میں بچوں کو خوبصورت بچپن آ گیا جسے وہ ایک بھیانک خواب بننے نہیں دینا چاہتی تھی۔ باری باری ٹیبل سے دونوں پیپرز کو اٹھا کر نفرت سے واپس پٹکتے اس نے دونوں پر تعصب زد نگاہ ڈالی، لیکن اس کے سر سپاٹ تاثرات سے کچھ اخذ نہ کر سکا ہے اور اپنے محسوب کر رہی بس وہ پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے۔ ویسے سر کبھی سوچا ہے کیا ہوتا ہے جو اپنے آپ کی بے حسی اور صفاقت کو جواب وہ بھی بے حسی اور خود غرضی سے دیتی اور عدالت بھی آپ کی مخالفت صف میں کھڑی ہو جاتی؟ سوچا ہے اس وقت آپ کی اس نام نہاد ریپوٹیشن کیسا پوسٹ مارٹم ہوتا؟ براہ راست بختیار صدیقی کی سرد آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکتے وہ تنزیہ تلخ پہلو سنگ متفسر تھا۔ اور عاشر تو نے کبھی زحمت کی سوچنے کی اگر وہ مجھے آپا بھائی اور بچوں ہم سب کو قائل کر کے نکاح وغیرہ کا کرہ پالنے کی بجائے سیدھا کسٹڈی کیس فائل کر لیتی اور اپنے اثر و رسوخ، حق اور قبولیت کے دم پر بچوں کو تجھ سے چھین لیتی، پھر تو تیری ساری حفظ و مقدمات کے کیسے چتھرے اڑ جاتے۔ رخ موڑ کر اب اس نے تلخ نظر عاشر کے چہرے پر ڈالی۔ انہوں نے اپنی ذات، اپنی عزت نفس، اپنے جذبات اور احساسات کو پشِ پوست ڈال کر آپ دونوں کو سوچا، اور آپ دونوں نے حسب توفیق حسب موقع ان کی ذات کو مشق ستم بنا کر کمال اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ ویسے کہنا چاہوں گا یوں تو آپ دونوں ایک دوسرے سے سخت متنفر، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں ہیں، لیکن بھابھی کے معاملے میں آپ دونوں ہی کا رویہ ایک دوسرے کا حامی بر ہے کمال۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ سر اٹھا کر سراہا۔ خیر میں رمشا نہیں ہوں جو آپ دونوں پتھروں سے اپنا سر ٹکرا کر اپنا سر زخمی کرنے کی نرمی حماقت کروں۔